جناب قاری محمد صالح صاحب سلطان پوری ایک نظم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایمان زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، شیدا ہے سید ارشد مدنی کے نام پر، اس مرد باوقار مجاہد کے نام پر، شیدا ہے سید ارشد مدنی کے نام پر، اس مرد باوقار مجاہد کے نام پر، صد مرحبا ہے سب تیرے قربان زندہ باد، صد مرحبا ہے سب تیرے قربان زندہ باد، ایمان زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، ملت کے درد و غم میں جو رہتے ہیں صبح و شام، جو آبروئے قوم ہے عالم میں نیک نام، ملت کے درد و غم میں جو رہتے ہیں صبح و شام، جو آبروئے قوم ہے عالم میں نیک نام، چھائی ہر ایک دل پہ ہے وہ شان زندہ باد، ایمان زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد، ایمان زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت صحابہ کی یہ کانفرنس، جس کی داعی جمعیت علماء ہند ہے، اور اس کی دعوت پر فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حرم مکی کے امام نے ہم کو عزت بخشی، اور ہماری دعوت پر بنیادی طور پر دارالعلوم دیوبند، جو دینی اعتبار سے ہندوستان میں بالخصوص اور ساری دنیا کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، پہلے وہاں اور پھر اس کے بعد آج دلی میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے بلائی گئی اس عظمت صحابہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف جمعیت علماء ہند کے نظریے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ اجتماع خالص مذہبی اجتماع ہے۔ جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اس کانفرنس کے لیے جو موضوع رکھا ہے وہ بھی خالص مذہبی موضوع ہے۔ ہم نے جس شخصیت کو اپنا ضیف بنایا ہے، مہمان بنایا ہے، وہ خالص مذہبی شخصیت ہے، وہ حرم مکی کے امام محترم ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین محمدی کو
शरीयत इस्लामिया को, अल्लाह की किताब कुरान को और उसकी तफसीर को यानी हदीस को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुहतरम से बराह रास्त लिया है बग़ैर किसी वास्ते के, और वो दीन के अमीन हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ात वाला सिफात से इल्म को लिया और उन लोगों तक पहुंचा दिया जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। ये एक अमानत थी, अल्लाह के अमानत नबी के पास थी। नबी ने ये अमानत 23 साल में सहाबा को मुंतकिल की, और हज्जतुल वदा में जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे और 3 महीने के बाद आप इस दुनिया से चले गए, तो आपने मिना में हज्जतुल वदा में तकरीर की, और अपनी उस तकरीर के अंदर ऐसा लगता है कि 23 साल में जो तालीमात दी थीं उनको दोबारा मुख्तसर अंदाज में याद दिला दिया, और आखिर में सहाबा से पूछा, अला हल बल्लगतु, सबने क्या मैंने अल्लाह की अमानत तुमको पहुंचा दी? सबने बैक ज़बान कहा, बला या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह की अमानत हमको पहुंचा दी। 3 मरतबा इस तरह उंगली उठाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह आप गवाह बन जाइए, आपने मुझे जो अमानत इन्हें सौंपने के लिए दी थी, मैंने आपकी वो अमानत पहुंचा दी। और बैक ज़बान ये कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने अमानत की अदायगी का हक अदा कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तबके के बाद क़यामत तक दुनिया में कोई तबका ऐसा नहीं पैदा होगा कि जिस तबके को अल्लाह के नबी सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ने बग़ैर किसी वास्ते के दीन और शरीयत को समझाया है, उनकी तरबियत की है। फिर अल्लाह का नबी इस दुनिया से चला गया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये जिम्मेदारी देकर गया, कहा फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जो आज अमानत खुदावंदी को मुझसे बराह रास्त ले रहा है, उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग आज मेरे सामने नहीं आए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी की इस अमानत को सीने से लगाया। इनका सबसे बड़ा महबूब अल्लाह के बाद नबी हजरत मोहम्मद थे। होना ये चाहिए था कि जब नबी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में पर्दे के पीछे चले गए तो तमाम सहाबा यहीं ठहर जाते और अपने दिल में यह अरमान रखते कि हम भी यहीं मरेंगे और रसूलुल्लाह के कदमों में दफन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी के बाद नबी की ये अमानत लेकर जो सहाबी जहां तक जा सकता था वहां तक पहुंच गया। अफ्रीका के जंगलों के अंदर घुस गए और उनके दिल के अंदर ये ईमान और ऐसी हरारत थी कि वो जहां गए कौमों की कौमें, कबीले के कबीले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों,
اور دوستو، قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو بیان کیا ہے آیتوں کے اندر۔ یہ وہ طبقہ ہے، اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کا یہ مقام ہے کہ بعد کے لوگ محدثین ائمہ یہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیا کہتے ہیں۔ اگر صحابہ بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان کا یہ قول اور عقیدہ ہے کہ الحق مع الصحابہ، حق صحابہ کے ساتھ ہے، اسی میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اور شریعت کے ارد گرد صحابہ نے گھیرا بنا رکھا ہے، شریعت اس گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کا احترام اس امت نے اپنے ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ ہر باطل جب آگے بڑھتا ہے اور دین اسلام میں نقب لگانا چاہتا ہے، ہمیشہ ہر باطل نے اس گھیرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا ہے۔ ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی کہ ہم اپنے بزرگوں 1400 سال کے بزرگوں کا جو عقیدہ ہے صحابہ کے سلسلے میں، ہم اس عقیدے کو زندہ کریں، اور ہمارے وہ نسل جو اسکولوں کے اندر پڑھتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم صحیح دین، صحیح عقیدہ امت تک پہنچائیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ضیف محترم مہمان کی زبان سے یہ عقیدے کی آواز نکلے گی۔ آپ سارے ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ میڈیا سارے ہندوستان کو دکھلا رہا ہے، ہر گھر تک یہ آواز پہنچے گی کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا عقیدہ دیا تھا صحابہ کے سلسلے میں، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آج اس عقیدے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، صحابہ کے سلسلے میں اپنے عقیدے کو درست رکھو۔ ہم جلسے کے آخر میں ایک اعلامیہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ اعلامیہ پوری دنیا کے اندر، خصوصیت سے ہندوستان کے اندر پہنچے، تاکہ گھر گھر میں عقیدے کی اصلاح ہو اور دنیا یہ جانے